अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा, बकरा ईद या बड़ी ईद कहें, तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से और हमारी पूरी टीम की जानिब से जो आज भी यहाँ पे मौजूद है, आप सबको ईद की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे ईद उल अज़हा, गो के एक मजहबी त्यौहार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यानी सुन्नत इब्राहीमी पर अमल पैरा होते हैं तमाम मुसलमान, लेकिन दूसरे जानिब इसका एक माशरती पहलू भी है, एक इखलाकी पहलू भी है। गो के शरई पहलू पर तो हम अमल पैरा होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें माशरती पहलू की या हम इखलाकी पहलू की बात करें, तो जो समाजी हमारे मसाइल हैं और ख़ास तौर पर जो हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी है, वो एक जानिब तो इस कुर्बानी के फ़राइज़ को अंजाम देती है, लेकिन दूसरी जानिब मसाइल भी बढ़ जाते हैं और मसाइल हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल होते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, उसके हवाले से माजी में भी बहुत दावे किए गए, लेकिन जो पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं, बिलखुसूस रावलपिंडी और पंजाब वेस्ट मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, वो इंतहाई फ़ाल दिखाई दे रही है। और हमने ये देखा कि सफाई सुथराई का जिस तरह पंजाब में इंतज़ाम किया गया, और आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी इसकी तारीफ़ की, इस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे वज़ीर ख़जाना डॉक्टर औरंगज़ेब खान की। आज बड़ी जामे, बड़ी मुफस्सल और बड़ी तफसीलन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मईशत और जो माशी अहदाफ का हुसूल है, उसे यकीनी बनाने के लिए और अपने रेवेन्यू टारगेट के लिए और टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए जो उनकी तजावीज़ थी और जो उन्होंने इंदिया दिया है, उस पर हर हल्का जो है उसको खुशामदीद कह रहा है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक मरतबा फिर बड़ी फ़राग़दिली का मुज़ाहरा किया। ईद उल अज़हा के मौके पर न सिर्फ अपने हलीफ़ों को फ़ोन किया, बल्कि अपने हरीफ़ों को, इत्तेहादियों को भी फ़ोन किया, और वो जो इत्तेहादी थे अब इत्तेहादी नहीं है, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी उन्होंने ईद की मुबारकबाद पेश की। तमाम वज़राए आला और गवर्नर्स को भी उन्होंने टेलीफोन किए, तमाम सियासी लीडर्स से उन्होंने राब्ता किया। ये एक बहुत अच्छा पैगाम, इस पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। साकिब रफ़ीक साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप हैं जी चेयरमैन रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अरूज रज़ा, एक जाना पहचाना चेहरा, एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अरूज आपका भी। और एहसानुल्लाह टीपू महसूद, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ नाज़िया मुस्तफ़ा मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। और आज के दिन खुसूसी तौर पर आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जहाँ पे ईद का त्यौहार है, लोग अपने, और ख़ास तौर पे ख़वातीन का तो हम ज़्यादा मशकूर हैं ना। कैसे महसूद साहब कि ख़वातीन जो है वो आज टाइम निकाल कर आई हैं। तो साकिब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। नो डाउट अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी मैं ये बात कर रहा था, तनकीदी पहलू बहुत हैं हमारे पास, एक ढेर लगा होता है कागज़ों पर, लेकिन हम आज ज़रा तामीरी पहलू पर और आपकी तारीफ़ करेंगे कि जो रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने बड़ा अच्छा काम किया है। अवामिल बताइए कि कौन कौन से इसमें कार फरमा थे कि आपने इतना मौसर और बड़ी अच्छी मैनेजमेंट हमें नज़र आई, फौरी तौर पर आलाइशों का बंदोबस्त हो गया। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ईद के 3 दिन होते हैं ना, ये समझ लीजिए कि एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ना एक मेगा प्रोजेक्ट होता है पूरे साल का। पूरा साल एक तरफ, और ये इन 3 दिनों की कारकर्दगी जो होती है हमारी पूरी परफॉर्मेंस दिखा रही होती है। तकरीबन हमने 3 महीने पहले ईद ऑपरेशंस की तैयारी शुरू की। माजी की जो ऑपरेशंस थे, माजी की जो हमारे तमाम स्टेप्स हैं, उनसे सीखा, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की, और इस दफ़ा हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपना एक वेपन बनाया। हमने अपने तमाम ऑपरेशंस को व्हाट्सएप के ऊपर, अपनी ऐप के ऊपर, अपने टोल फ्री नंबर्स के ऊपर, मतलब कैसे रिमोटली हमने डिज़ाइन किए, हमने पोर्टल्स डिज़ाइन किए हैं। इस वक्त मैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऐप के थ्रू देख सकता हूँ कि टनेज कितनी हर घंटे में कितनी कितनी ऐड अप होती जा रही है टू आर डंपिंग साइट। हमारे कितने ट्रक्स इस वक्त इस जोन में खड़े हुए हैं, हमारे कितने लोग इस वक्त कितनी अलाइशों को हमारे ट्रांसफ़र स्टेशन तक लेकर आ चुके हैं। इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारे लिए सब लोगों को अपनी अपनी जगहों पे, अपने अपने सेक्टर्स में बैठ के काम करने में आसानी होगी। हम लोगों ने इस दफ़ा कैमरास की मदद से पूरे शहर को मॉनिटर किया। हमने अपने जो 43 ट्रांसफ़र स्टेशन थे वहाँ कैमरा लगाए। और सबसे जो बेहतरीन काम जो हुआ है, हमारे जो 5000 के करीब वर्कर्स हैं, ठीक है, जिनकी हमने ईद की छुट्टियाँ मनसूख की थी, और ये उनके साथ जो मेरा राब्ता था थ्रू ऑल द मीडियम्स, मतलब मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि कहीं किसी को प्रॉब्लम आ रही है, और कम्युनिटी ने हमें सब बड़ा ताउन किया। अच्छा, कम्युनिटी के हवाले से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। थ्रू आउट अगर हम बात करें तो एक परसेप्शन है कि इस्लामाबाद में सिविलाइज्ड एक सोसाइटी है और बड़ी वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, तो अवामी शऊर को आपने किस तरह देखा? आलाइशें, क्योंकि ग्रेजुअली जो है हमें सीखना चाहिए ना, हम इर्तकाई अमल से भी गुजरते हैं, तो क्या इस दफ़ा आपको लगा कि कुछ बेहतरी आई है? जी, काफ़ी बेहतरी आई है। हमने अपने कैंप्स, अवेयरनेस कैंप्स मुनक्किद किए थे। मैं खुद मुख्तलिफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में गया हूँ, हम मसाजिद में गए, हम बाज़ारों में गए, हम गली महलों में गए, हमने लोगों को अपने बायोडिग्रेडेबल बैग्स दिए हैं। ये भी हमने फ़र्स्ट टाइम एवर यूज़ किया है।
یہ جو ہمارا بیگ تھا، یہ 2.5 لاکھ بیگس ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں پورے پنڈی کے اندر، اور یہ 3 سے 6 مہینے کے اندر ڈیکمپوز ہو جائے گا. اس کو اپنے گھروں میں جا کے دیا، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جو آلائش ہیں اس کو بیگ کے اندر ڈال کے یا تو اپنے دروازے کے باہر یا کس طرح سے کنٹینر تک پہنچا دیں، یا ہمارے 1139 ٹول فری نمبر کے اوپر کر دیں. میں پچھلے 4 دن سے راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کے آفس میں موجود ہوں. میں مختلف یوسیز کا وزٹ کر رہا ہوں. ہم لوگوں کو جا کے گھروں میں مل رہے ہیں جہاں کہیں سے، اور یہ کوئی بھی ہمیں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں لوگ، ان کو وہاں پہ سپورٹ چاہیے تو وی آر سینڈنگ آر کارڈ. اچھا، یہ بہت اچھی بات ہے. بلکہ عروج آپ بھی کچھ دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے. سب سے پہلے تو وزیر اعظم کی جانب سے ایک اچھا خیر سگالی کا نہ صرف پیغام عید الاضحیٰ کے موقع پر، جو نبی کریم نبی آخر الزمان کی جو سنت ہے اسے بھی انہوں نے زندہ رکھتے ہوئے یہ تفریق نہیں کی کہ کسے فون کرنا ہے یا کسے فون نہیں کرنا. اس جیسچر کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. یہ جیسچر جو ہے یہ اوننس ہے کہ ہم ایک ملک، ایک لوگ، ایک قوم ہے. وہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہماری قوم جو ہے وہ قوم ہی نہیں بن پائی یا ابھی قوم بننے کے مراحل میں ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر پرائم منسٹر نے حلیفوں کو، خریفوں کو، اتحادیوں کو اور سب لوگوں کو بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے فون کیا ہے تو اٹ از ٹو ورڈز اے ویری اسٹرانگ اسٹیپ کہ آپ اون کر رہے ہیں کہ دے آر آور اون پیپل. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کے دیکھیں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں وہ ذاتی اختلافات میں نہیں جانے چاہیے، اور کوئی دشمنیاں تو ہیں نہیں. یہ ہم لوگ ایک ہی قوم ہے، مسلمان ہیں، اور آپس میں ہم رشتہ دار بھی ہیں، آپس میں ہم ایک ذات برادری کے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو پھر اگر سیاسی اختلافات آ جاتے ہیں تو پھر ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں. اور عید کا تو میسج بھی یہی ہے کہ جو ناراض لوگ ہیں ان کو گلے لگائیں، ان کو منا لیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم کا یہ بڑا احسن قدم تھا کہ انہوں نے مولانا صاحب کو جا کے وہ ملے، ان کو میسج کیا. اس سے پہلے ان کی ملاقات بھی ہوئی اس سے پہلے. تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ عید کا ایک اچھا، یہ پولیٹیکل جسچر، یہ فلیکسیبلٹی، یہ جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں ان کو زندہ یہی لیڈرز کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. یہی اگر رول ماڈل نہ ہو تو کیا بنے گا؟ سوسائٹی کس طرف جائے گی؟ ایگزیکٹلی. اگر یہی لوگ، اگر دیکھیں پرائم منسٹر نہ جاتے، فون نہ کرتے، نہ جاتے ان سے ملنے یا فون کر کے مبارکباد عید کی نہ دیتے تو قوم کو تو یہی میسج آتا کہ یہ تو آپس میں بھی اکٹھے نہیں ہیں، ایک قوم نہیں بن سکے، اور سیاست کو انہوں نے ذاتی اختلافات کی نظر کر دیا ہے. تو یہ تو سنت ابراہیمی ہے کہ آپ عید کے موقع پر کم از کم روٹھے ہوں کو جا کے ایک مرتبہ ضرور منا لیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا قدم ہے، اور یہ پورے پاکستان کے لیے ایک روشن مثال بھی تھی. دیکھیں خاندانوں کے اندر بھی تنازعات ہوتے ہیں، ذاتی اختلافات ہوتے ہیں، تو اگر پرائم منسٹر اٹھ کے چلے جاتے ہیں کسی سے ملنے یا فون پہ بات کر لیتے ہیں تو اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ میرے اگر ٹیپو سے اختلافات ہیں تو میں فون کر لوں گی کہ یار معاف کر دینا، آئی ایم سوری، تو عید مبارک. لیکن ویسے میرا آپ کو سوال جو ہے سرپرائزنگ نہیں تھا میرا کویسچن. میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آج آپ نے کیا کوکنگ کی، آپ ہمارے لیے کیا لے کے آئی. میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی تعریف کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ ہمارا جو سیکٹر ہے وہ بالکل نیا سیکٹر ہے، پوش ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ واقعی بڑا اچھا کام کر رہی ہے. جو ابھی آئے ہیں چیف کمشنر، یہ بھی بڑا اچھا کام کرے. ان سے پہلے کیپٹن انوار الحق تھے، ان سے پہلے ڈی سی حمزہ شفقات تھے. تو ہم لوگ بڑے لکی ہیں اسلام آباد والے. میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بالکل، وہ کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیکن میں حمزہ اگر آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو آپ کو عید مبارک. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اچھا کام کرتے ہیں اس کو ضرور اپریشیٹ کریں. اور جس طرح ابھی ثاقب بھائی بات کر رہے تھے، راولپنڈی سے ہمارے بہت سارے دوستوں نے اس چیز پہ ہمیں بتایا کہ یار اس بار بڑا زبردست ہوا ہے. سیف سٹی جو ہے اسلام آباد اگر ہم ویسٹ مینجمنٹ کی بات نہ کریں، منڈیوں میں جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں نے دیکھا وہ بھی بڑا اچھا تھا. میں خود گیا وزٹ کر کے آیا ہوں. اسلام آباد میں ٹریفک سب سے بڑا پرابلم بن جاتی ہے. تو اس بار تو سیف سٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں. اس بار جو پولیس ہے اور ناکوں پہ بھی جو آپ کو ملے ہیں وہ بھی آپ کو عید مبارک بھی کہہ رہے ہیں، دعائیں بھی دے رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہ بہت ہی خوشحالی چیز تھی. یہ بات جو ہے خاص طور پر ٹیپو آپ کی طرف آؤں گا، ریٹ آف دا گورنمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نظر آئی ہے. ہمیں ایک ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر جو ہے وہ فعال ہوتا ہوا نظر آیا ہے. گو کہ ابھی تک اس کی فعالیت میں بہت سارے نشیب و فراز ابھی سے انہوں نے گزرنا ہے. اس پر بھی تھوڑا روشنی ڈالیے گا. اور وزیر اعظم نے جس خندہ پیشانی سے تمام رہنماؤں سے فون پہ رابطہ کیا ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہوتے ہیں، لیڈرشپ کتنی فلیکسیبلٹی رکھتا ہے. لیڈرشپ جو ہے قوم کا لیڈر ہوتا ہے یا اپنی انا، میری ذات، میری انا کو کوئی نہ کرے فنا، یعنی وہ فنا کی بیت میں نہیں جانا چاہتا، وہ اپنی انا کی قید میں رہنا چاہتا ہے. کیوں؟
ایگزیکٹلی لیڈر جو ہوتے ہیں تو وہ قوم کا ہوتا ہے. وہ صرف یہ نہیں, اب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر نہیں ہے, یا جو اتحادی جماعتیں ہیں, وہ پورے پاکستان, اور اس پاکستان میں پی ٹی آئی بھی ہے, مولانا بھی ہے, اس میں محمود خان چغزئی صاحب بھی ہیں, باقی بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں, اور وہ ڈیموکریٹک سسٹم پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ انہوں نے بڑا اچھا وہ کیا کہ سب کو انہوں نے انگیج کیا, اور خاص کر عید کے موقع پہ تو جو دشمن ہے ان کو بھی لوگ گلے لگاتے ہیں. اور اکثر جو ہماری طرف یعنی پشتون بیلٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو, میں اگر وزیرستان یہی دن ہوتا ہے, چھوٹی عید یا بڑی عید, تو اس پہ جا کے وہ ناناوتے جو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بس معاف کر لیں یا بیچ میں کوئی اصلاح کر لیں, تو یہ دن تو خاص کر یعنی قربانی کا دن ہے. اس میں یعنی عید کا جو دن ہے ہم اس میں قربانی دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی قربانی جو اس کو 80 سال بعد یعنی اللہ نے عطا کیا تھا, اس کی قربانی دینے لگے تھے. تو میرے خیال میں اپنی انا کی قربانی اور یہ جو ذاتیات ہے اس سے نکل کے, کیونکہ اب قوم نے آپ کو ایک, اور یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے, یہ صرف یہ نہیں کہ کوئی ٹائنی سا کوئی جزیرہ ہے. میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی ذرا بات کریں, کیونکہ ہم آج اس کو کوشش کریں گے کہ ذرا لائٹن اس پہ رکھیں, کوئی پولیٹیکل سائڈ پہ نہیں جانا چاہتے, لیکن تھوڑی سی بات ضرور کریں گے. یہ جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ جناب ایکسٹریم پیک, پھر ڈاؤن فال بھی بہت تیزی سے ہی ہوتا ہے نا ان چیزوں کا. تو سینٹیمنٹ پہ کب تک پالیٹکس ہوگی, کیونکہ پوری دنیا میں سینٹیمنٹ دم توڑ رہی ہے. پاپولسٹ موو ایک چلی, ہوا چلی, اس کے بعد آپ دیکھ لیں ابھی ہمارے پڑوس میں ہی دیکھیں کیا حال ہوا مودی کا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی لوگوں کی باتیں تو بہت ہیں. میرا انالیسس تھوڑا مختلف ہے, آپ کا بھی ہوگا انالیسس مختلف, کیونکہ ہیلری کے معاملے میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو سب کے انالیسس مختلف تھے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی سینٹیمنٹ کو چھوڑ کے ذرا قوم کا سوچنا چاہیے کہ قوم کس طرف جا رہی ہے؟ موجودہ صورتحال ہے پاکستان, تو اس میں تو ریئلسٹ آپ کو بننا ہوگا. اب یہ جو ہمارے فائنانس منسٹر ہے اس کی مجھے ایک چیز پسند ہے, یعنی کہ وہ ریئلسٹ ہے. آپ اس کی پریس ٹاکس دیکھ لیں تو اس میں وہ بندہ وہ بات کرتا ہے کہ جو آپ کی اکانومی کو مسائل درپیش ہیں, جو آپ کو اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, یہ نہیں کہ بس آپ یعنی جو ایک سیاسی رہنما ہوتا ہے ان کی اکثر کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے حلقے کی عوام یا اپنے پارٹی کے جو ووٹرز ہیں ان کو خوش کروں اور 5 سال جیسی بھی ہو میں نکال لوں. لیکن یہ جو بندہ ہے یہ کہتا ہے کہ ہم نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, انسٹیٹیوشنز کو بنانا ہے, اور ایک ہم نے اسٹریم لائن کرنی ہے چیزوں کو. تو وہ چیز مجھے یعنی فرینکلی ایز اے جرنلسٹ وہ چیزیں مجھے ان کی پسند ہے. اور پاکستان کی ایسی حالت ہے کہ بالکل بہت ہی یعنی جو بجٹ ہے یا اس میں جو ٹیکس کے حوالے سے خاص کر جو سیلری طبقہ ہے اس پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہے دوبارہ سے. بجلی گیس کی جو بل ہیں وہ بھی یعنی بہت زیادہ ہیں. یعنی میں پرسنل اگر بات کر لوں, آپ نے بھی شو سے پہلے مجھے بتایا, تو وہ یعنی ہماری جتنی انکم ہے اس سے تقریباً جیسے ہمارا صرف بجلی کا بل آتا ہے. تو وہ مشکلات اپنی جگہ ہے, لیکن ملک اس نہج پہ پہنچ چکا ہے. اور کریڈٹ گوز ٹو, اب ہم نام نہیں لینا چاہتے پی ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ بڑے. ویسے حقیقت بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلی. ایگزیکٹلی اس ملک کے ساتھ ہم نے خود ہی اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے, اپنے اقتدار کو تقویت بخشنے کے لیے کمپرومائز کر جاتے ہیں جو ہماری اجتماعی مفادات ہوتے ہیں. نازیہ, کیسا لگا سب سے پہلے آج شو کے, کیونکہ آپ کو میں نے اس باربیکیو سے وہ جو بریانی اور جہاں آپ جا رہی تھی, چلے اب آپ جائیں گے ابھی اس کے بعد ہی کھا لیجیے گا, اس پر تو آپ ضرور روشنی ڈالیے گا. اور تھوڑا سا ذرا اوورآل اگر ہم اپنے انتظامی امور کو دیکھیں جو حکومت نے پچھلے 6-7 ماہ میں جو انیشیٹیوز لیے ہیں, اس کی تعریف تو بنتی ہے. جی بالکل, اور جائز تعریف بنتی ہے. ایک تعریف ہوتی ہے بس ایسے ہی کسی کو خوش کرنے کے لیے, لیکن یہ ٹرو ہے کہ گورنمنٹ نے ایسے اقدامات, ایسے انیشیٹو لیے ہیں, نہ صرف ہماری حکومت ہے بلکہ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی, ان کا اس میں بہت بڑا رول ہے. انہوں نے دونوں نے مل کر ہی, جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا کہ پی ایم کا جو وزٹ تھا چائنا میں, کس طرح سے قدم با قدم وہ جی بالکل, تو یہ ایک بہت اچھا جیسچر ہے. پہلے بھی ہم بات کرتے رہتے تھے, ایک پیج اور ایک پیج, پھر پیج پھٹ بھی جاتا تھا, بڑی چیزیں ہوئی ہیں, لیکن مجھے کرنٹلی مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت سیریس قسم کی چیزیں جو ہیں اب ہونے جا رہی ہیں, اور اس کے لیے جو انیشیلس ہیں وہ سیٹ کر لیے گئے ہیں. اور اس میں سب سے عام جو میں دیکھتی ہوں اکانومی کے حوالے سے بہت اگریسولی پی ایم صاحب بھی لگے ہوئے ہیں, اور جن اداروں کا میں نے مینشن کیا وہ بھی لگے ہوئے ہیں, کیونکہ دیکھیے ابھی عوام پر ایک سرٹن لیمٹ تک بوجھ ڈال سکتے ہیں. سب سے زیادہ جو بوجھ ڈلتا ہے وہ سیلری بیس جو ہماری ایک کلاس ہے اس کے اوپر ڈلتا ہے. لیکن دیکھیے اگر آپ نے ایک سفیر آپریشن کرنے کا سوچ لیا ہے, ٹھان لیا ہے, لیکن پھر اس کو بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ ہر دفعہ عوام ہی سیکریفائس کرے, جیسے ابھی انہوں نے مینشن کیا کہ جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ سب ہی ایکول ہیں, اور سب ہی, جسے ہم ٹیکس ریفارمز کی بات کرتے ہیں, ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ضرورت ہے, نہ کہ جو ٹیکس
पे कर रहे हैं ऑलरेडी उन पे ही बर्डन डाला जाए। तो ओवरऑल जो एक चीज़ चल रही है इकोनॉमी को लेके और उसके अलावा जितने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं अभी करंट गवर्नमेंट ने वो बहुत ज़बरदस्त है और इसकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। अच्छा, एक और वजह भी Unfortunately- तो है ना नाज़िया, नो डाउट कि हुकूमत की अच्छा इनिशिएटिव है, बार बार हुकूमत कह रही है कि आप टैक्स नेट में आए, जी आपको बहैसियत सिटीजन ऑफ द स्टेट और पाकिस्तान आपको टैक्स देना पड़ेगा, जी लेकिन वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसके खात्मे में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि अवाम और हुकूमतों के दरमियान एतमाद का जो फुकदान है, खास तौर पर वो जो टैक्स पेयर है ना, वो ये सोचते हैं कि मैं टैक्स तो अदा कर रहा हूँ, क्या मेरे बच्चों की मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत, रोजगार, पीने का साफ पानी, सेहत की सहूलियात ये भी मुयसर होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए इसमें बात ये है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट आता है वो क्यों आता है हमारे मुल्क में, जो मैं बात करने लगी थी वो यही थी कि एक कंटिन्यूटी नहीं रहती, तसलसल नहीं रहता, 5 साल भी पूरे नहीं होते, 3 साल बाद हुकूमत ख़त्म हो जाती है, फिर कोई नया एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। जो लोग बेचारे ट्रस्ट करके बैठे होते हैं कि हम टैक्स पे करेंगे, जैसे हम लोग भी टैक्स पे करते हैं, इसमें मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगी कि हमें फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पे आप एक गाड़ी लेते हैं, गाड़ी रजिस्टर्ड कराने जाते हैं, आपको उस पर फ़ायदा होता है। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी में अभी जिस तरह से आजकल फाइलर और नॉन फाइलर का जो ट्रेंड चल रहा है आपके सामने ही है, लेकिन फ़ायदा डेफिनेटली होता है। जो आपने बात की पीने का साफ पानी और हेल्थ के ऊपर भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं और बहुत से जो गरीब लोग हैं उनके लिए इस तरह के सहूलत कार्ड मुतारफ़ करवाए जाते हैं या हेल्थ कार्ड मुतारफ़ करवाए जाते हैं। फिर यूटिलिटी स्टोर्स के हमें ऊपर अब गरीबों के लिए मैंडेटरी जो चीजें मैंडेटरी हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उससे अब आगे निकल के बात करना होगा, तालीम पे, सेहत पे, इस पे सियासत से अब इज्तनाब करना होगा, ये तो प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है स्टेट नहीं। वो आपने कहा ना जैसे पीने का साफ पानी और बच्चों के लिए वो डेफिनेटली चीज़ें हो रही हैं, वो ये नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन उससे आगे बढ़ के ये है कि जो लोग आप टैक्स पे कर रहे हैं उनको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को उनके लिए एक बेनिफिट होना चाहिए। जिस तरह से हम जिन यूरोपियन कंट्रीज़ की मिसालें देते हैं या एस्टैब्लिश कंट्रीज़ की मिसालें देते हैं, तो अगर हमें टैक्स नेट बढ़ाने के लिए उनकी मिसालें देते हैं तो वहाँ के सिटीजन को जो टैक्स पे करने के बदले उनको फैसिलिटीज मिलती हैं, उन पे भी हमें फोकस करना और चाहिए। ये भी है कि हमारे मुल्क के अंदर जो 3 से 4% अशराफिया और माफिया है उसको ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में लाने, और जितने भी राउंड्स हुए हैं IMF के, जो जितने भी वफूद की सतह पे भी मुलाकात हुई है, तो उसमें ये फोकस रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को टैक्स नेट में लाएं जो कि नहीं हैं, जो कि लेकिन उसमें सर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं ना, जैसे हमारे कुछ प्रॉपर्टी सेक्टर आ गया, एक हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर आ गया, इनके जो ऑनर्स हैं, अभी जो आपने देखा एक मूव हुआ कि जी सभी को टैक्स नेट में लाया जाएगा, और फिर वो उस बिल पे बात हुई, बहस हुई, वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा मैंने तो बड़ी कोशिश की, फिर काबीना ने उसको अप्रूव नहीं किया वहाँ पे। अब इस तरह की चीज़ें जब होंगी ना, जब ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे थे, फिर ये इंक्रीज़ होता है। हम लोग कहते हैं कि भैया हमारा तो बगैर पूछे ही कट जाता है ना। अच्छा, ये तो एक पहलू है जो आपने उजागर किया है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। यहाँ पे ना डॉक्टर साहब एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ, why this trust deficit happens, because there is something missing between the tax refund और टैक्स के जितने भी अपने वो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो वहाँ पे जो ट्रस्ट डेफिसिट आता है ना, वो इस तरह आता है कि आप इंसेंटिव क्या दे रहे हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, आप लोगों को सर्विसेज तो आपने देनी है ना। उसमें जो सबसे बड़ी वजह है ना, उसमें जो ट्रस्ट डेफिसिट की एक बहुत बड़ी वजह है ना, कि हमने माजी में भी ये देखा कि जो एतमाद का फुकदान पैदा हुआ वो इस तरह पैदा हुआ कि आपने कहा जी जिसके पास 50,000 रुपए आप खरीदारी करेगा, लाओ जी उसको, लाओ उसको जबरदस्ती डॉक्यूमेंटेड क्या दिया, इंसेंटिव क्या वो भी नहीं दिया, बल्कि जाते जाते हमें जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनके दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा कर। एग्जैक्टली, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है वो हुआ कि इसलिए है कि लोग कहते हैं कि हम तो टैक्स देने को तैयार हैं, हम दे भी रहे हैं, सैलरीड जो क्लास है वो सबसे ज्यादा टैक्स दे रही है, लेकिन अब लगता है सैलरीड क्लास कह रही है कि बदले में हमें क्या दिया जा रहा है। अब ये लग रहा है कि हालात जो है वो तब्दील हो रहे हैं और बतदरीज बेहतरी की तरफ। इस पॉइंट को अब मुझे यूं लगता है कि नोट किया गया है और इसके ऊपर प्लानिंग हो जानी चाहिए थी अब तक, और अब शायद हो जाए। इखराजात भी कम कर रही है हुकूमत और वजीर खजाना ने इस पे बात भी की। अच्छा साकिब साहब ये बताइएगा, एक तरफ मैंने आपको कहा कि मैं खुद भी गया, मंडियों में भी गया, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा, खालों के हवाले से भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा, क्योंकि हुकूमत इस हवाले से बहुत सख्ती करती है और करनी भी चाहिए। खालों का जो इस्तेमाल है गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, खालों का इस्तेमाल ऐसी कालादम तंजीमों को ना होना चाहिए। लोग आज भी कुर्बानी कर रहे हैं और कल का दिन भी कुर्बानी होगी, तो इस हवाले से आपने क्या देखा? मौजूदा जो सूरत हाल है, लोगों में इतना शऊर आया है कि अब वो
کھال دیتے ہوئے ذرا سوچتے ہیں کہ یہ ہم کھال کس کو دے رہے ہیں؟ جی بالکل آیا ہے، اور ہم نے بھی سب سے پہلے تو ان کی جو علائشیں تھیں، یہ بھی ایک انفارمل سیکٹر ہے جو اس کو یوز کرتا تھا اور وہ اٹھا کے لے جاتے تھے. ہم نے بڑی سبا پابندی رکھی ہے، ہم نے بڑی اسٹرکٹنیس رکھی تھی. ہمارے جو ورکرز تھے سپروائزرس کو، ان کو اسپیشل انسٹرکشنز تھی کہ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی انفارمل سیکٹر نظر آ رہا ہے جو ان چیزوں کو لے کے جا رہا ہے تو ان کو پکڑیں اور فوراً سے رپورٹ کریں. لوگوں میں اویئرنیس ہے. ہمارا مقصد صرف ان تک پہنچنا ہوتا ہے. اگر ان کو اچھے طریقے سے بٹھا کے سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ دس از دا پروسیس دے ہیو ٹو فالو، اور اب ہمیں تھوڑا سا اپنے پرانے میتھڈالوجی سے نکلنا پڑے گا اور نئی چیزوں کی طرف اڈاپٹیبلٹی کرنی پڑے گی. خاص طور پہ میں نے آپ سے جو بات کی کہ کہنے کو تو ایک بہت چھوٹا سا ورڈ ہے کہ ہم نے بایو ڈیگریڈیبل بیگ یوز کیے ہیں، بٹ جسٹ امیجن کہ پچھلے سالوں میں اگر ہر سال 2.5 لاکھ بیگ ہم انوائرمنٹ کے اندر کسی زمین کے اندر دبا رہے ہیں اور وہ 100 سال تک وہاں رہ رہے ہیں، اور اب یہ والا جو بیگ ہے یہ 6 مہینے بعد تلف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو دس از اے بگ چینج. اور مجھے لوگوں نے تصویر بھیجی، میں نے کیا کہ میں نے علاقے کے نوٹیبلس کو، ہم نے یونین کونسل چیئرمینس، وائس چیئرمینس کو، سیکٹری لوکل گورنمنٹ جو یونین کونسلس کے تھے ان ساروں کو مل کے ایک ٹیم بنائی اور اس ٹیم کو کوآرڈینیٹر بنا دیا اس متعلقہ یو سی کے اندر. لوگوں کو جا کے بتایا ہاؤ ٹو گیٹ تھنگس ڈن. کھالوں کے متعلق بھی اویئرنیس تھی. یس کچھ ہو جاتے ہیں سب ہیڈ آف بات. پروونس یا چیف منسٹر، جی ہاں، اس کی سنجیدگی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں، اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایڈمنسٹریشن پر امپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیف منسٹر جو ہے وہ خود 24 آورز جو ہے الرٹ ہے اور ان چیزوں کو فوکس کر رہی ہے. دیٹ از اے ویری موٹیویٹنگ فیکٹر. جب میں مریم نواز صاحبہ کی بات سنتا ہوں یا جب انہوں نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے انہوں نے فوکس کیا، انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کو مجھے ایک مہینے کے اندر صاف چاہیے، تو دیٹ واز سم تھنگ کہ میں بینگ ریپرزنٹیٹیو آف بزنس کمیونٹی، جب مجھے یہ اتھارٹی بھی ملی تھی تو مجھے تھا کہ شہر کے لیے کچھ کاز کے لیے کام کرنا ہے. تو یقیناً وہ فرسٹ اسٹیٹمنٹ موٹیویٹڈ می الاٹ، اور اس کے بعد میں نے پھر آئی نیور لک بیک یار میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. میں نے ہمیشہ آگے آنے کی سوچا، میں نے نئے پلانس کیے، اور جو بھی میں بتایا میں نے پچھلے 2 دنوں کے اندر تمام علاقے کے معززین کے ساتھ انٹریکشن خود کی اپنے پورے ایریاز میں. میں نے ایم این ایز ایم پی ایس کو خود فون کیے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا واٹ از دا رسپانس فرام یور ایریا، کوئی وہاں پہ مسئلہ ہے، کوئی بتائیں کہیں پہ ہماری گاڑی بر وقت نہیں پہنچ رہی، کہیں پہ ہمارے پاس بیگز ہمیں چاہیے بتائیں. ہم نے کمپلینٹ سیل بھی بنایا ہے؟ جی بالکل ہے، اور بڑا افیکٹو رہا ہمارا. اچھا، ہم نے اس کو کمپلینٹ سیل کے بجائے ہم نے اس کو کمیونیکیشن سیل کا نام دیا. ہم نے کہا کہ یس اٹس ناٹ آلویز دا کمپلینٹ. کسی کو کوئی اگر بیگ چاہیے تو ہمیں رابطہ کرتا ہے، کسی کے پاس اگر گاڑی پہنچنی ہے اور اس کو کسی طرح کی سپورٹ چاہیے، کیپیسٹی ایشو تو نہیں آیا؟ نہیں بالکل بھی نہیں آیا. یس ایک لوڈ ٹائم آتا ہے دن کا، جو جیسی نون ٹائم آفٹر نون ٹائم ہوتا ہے نا، وہ دیٹ از این ہیوی لوڈ. مطلب جیسے ایک پیک فیکٹر آتا ہے نا، تو ہمارا پیک فیکٹر دن میں آ رہا ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ ایک دم سے علائشیں گھروں سے باہر آ رہی ہوتی ہیں اور ایک دم سے ہمارے پاس فون کال آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ہمارے اس ٹائم پہ میں خود کنٹرول روم میں ہوتا ہوں، میں نے خود کالس بھی سنی لوگوں کے ساتھ. میں نے مجھے ان نون نمبر سے لوگوں نے، بیکاز آئی ایم اویلیبل آن سوشل میڈیا، تو لوگ وہاں سے میرا فون نمبر لے کے مجھے کالس کرتے تھے. دے ڈونٹ نو ہو آئی ایم. سم ٹائم کہتی آپ RWMC سے بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں ہاں جی کر رہا ہوں، تو جی یہ وہ میں فلانی جگہ سے بات کروں، تو آئی نوٹ ڈاؤن دیئر ایڈریس. اور پھر میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو چیک کرنے کے لیے میں ان کو خود ایک کمپلین رجسٹر کرتا تھا واٹس ایپ کے اوپر، اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے کال آ جاتی تھی سپروائزر کی، جی وہ آپ کی کمپلینٹ ہے، میں یہاں کھڑوں، کہاں آنا ہے. اچھا، دین آئی ٹیک آؤٹ دیٹ پیپر، اور میں اس کو گائیڈ کرتا تھا کہ تم نے یہاں. لیکن یہ عوام کا اعتماد آپ لوگ بحال کر رہے ہیں، اور عوام کا اعتماد جو ہے بحال کرنا ویری شارٹ، کیونکہ مجھے پروڈیوسر صاحب جو ہے وہ بریک کبھی کہہ رہیں ہیں، تو اس سے پہلے کہ پروڈیوسر صاحب کہیں لے لے بریک، تو نہیں میں بریک کے بعد جب آؤں کنٹینیو کروں گا، ایسا نہیں. اور مجھے یہ بتائیے گا، اس دفعہ عید قربان پہ مجھے ٹیپو کو بہت سارے لوگوں کو 2 دن لگ گئے، قربانی کا جانور نہیں مل رہا تھا. کچھ ایسا ہوا آپ لوگوں کے ساتھ بھی؟ مل گیا تھا، ہم لوگوں نے عید سے پہلے ہی پلاننگ کر لی تھی، تو آرام سے ہی وہ ارینج ہو گیا تھا. ہمیں اس طرح کا کوئی وہ ایشو نہیں ہوا کہ ہم جائیں اور جا کے تو ہم 2-4 دن جو ہے وہ منڈی گاڑی کھڑی کی اور گئے اور پرچیز کی اور لے آئے. بخاری صاحب عروج کی لائف میں ہر چیز پلاننگ کے مطابق ہوتی ہے. میں اور آپ تو یہاں سے فری ہوں گے تو جا کے کچھ لیں. نہیں، عروج بھی بہت بزی ہے، لیکن میں یہ ہے کہ میں ذرا 15 دن پہلے کر لیتی ہوں پلان، کہ 15 دن کے بعد جو کام کرنا ہے اس کی ابھی سے تیاری کر لیں. تو دوسرا یہ کہ شوق بھی ہوتا ہے کہ گھر میں ایک جانور آئے گا، رونق لگتی ہے. آئی ایم اے پیٹ پرسن، آئی لو اینیمل. تو مجھے ذرا یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا ٹائم ان لوگ اینیمل کے ساتھ بھی گزار لیں، خدمت کریں. قربانی اس کی کرنی ہے، اللہ کے گھر یہ ہمارے لیے معافی کا وہ وسیلہ بنے گا، تو اس کی تھوڑی خدمت کا بھی تو ٹائم ملنا چاہیے نا. ہاں، تو میں اصل میں بات کرنا چاہ رہی تھی ثاقب بھائی کی جو بات ہے اس کے اوپر، کہ اس بار یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس ہمارے سیکٹر میں گاڑیاں موجود رہی ہیں،
اور وہ علائشیں بھی اٹھا رہی ہیں اور شاپنگ بیگز جو ہیں وہ بھی گھروں میں تقسیم کر رہی ہیں، اور میرے لیے یہ بڑی انکریجنگ بات تھی. اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ جو واٹس ایپ چینل تھے، سوشل میڈیا چینل تھے، وہ وہاں سے ہمیں الرٹس آ رہے تھے اور بار بار یہ یاد کروایا جا رہا تھا کہ جی اگر آپ کے علاقے میں کچھ ایسا ہے تو آپ اس نمبر کے اوپر کریں. اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ ثاقب بھائی آپ کو، پنجاب کی مینجمنٹ کو بہت بہت مبارکباد، کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا اور واقعی پہلی بار. اچھا سندھ میں بھی ہم نے اس کہ کمپیریٹیولی بہت بہتر، اور ابھی دیکھیں پچھلے سال سے تو بہت زیادہ علائشیں نظر نہیں آئی اسلام آباد میں، کیونکہ علائشوں کے لیے ہمیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کمپلین کرنی پڑتی تھی ڈی سی صاحب کے آفس میں، سر بڑا گند پڑا ہوا ہے، جو ہے نا وبائی امراض پھوٹ پڑتے ہیں اور اچھا لوگوں میں خود بھی اویئرنیس آ گئی ہے نا. پہلے لوگ میرے خیال میں نازیہ آپ دونوں سب کی اجازت سے پروڈیوسر صاحب لے لیں پھر بریک. سر بریک تو آپ نے لینی ہے، شارٹ بریک جی پلیز. सौ दिन तरक्की के, 100 दिन सेहत के, 100 दिन तहफ़्फ़ुज़ के, 100 दिन तालीम के, 100 दिन अमल के. ख्वाब तो सब देखते हैं पर हमने सच कर दिखाया. एक ख्वाब, एक अज़्म, पुरअमन और एक महफूज पाकिस्तान. ویلکم بیک ناظرین. کمیونیکیشن گیپ، رابطے کا فقدان یا ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرنا، یہ غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے، اور اگر اس رابطے کے نظام کو بحال کر دیا جائے، کمیونیکیشن گیپ کو ختم کر دیا جائے، غلط فہمیاں بھی دور ہوتے ہیں، اجتماعی مفادات کو تحفظ بھی دیا جا سکتا ہے. تو کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ عروج یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں، گیٹ ٹوگیدر، جوائنٹ ایفرٹس، اتحاد و اتفاق، اس سے آگے بڑھا جائے اور ملک کے لیے ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ آگے بڑھا جائے، کیونکہ مسائل کا شکار ہے اس وقت ملک؟ مسائل کا تو شکار ہے ہمارا ملک ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب ہمیں ان چیزوں سے ماورا ہو کے سوچنا پڑے گا. اب ہمیں صرف اپنی فیملی کا، اپنی جنریشن کا نہیں سوچنا، اب ہمیں پوری قوم کا سوچنا ہے، پورے 25 کروڑ عوام جو ہے ان کا سوچنا ہے. بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں تو ہمیں جو اس کا 60 to 65% یوتھ ہے، اب ہمیں ان کا بھی سوچنا ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح کا مستقبل دینا ہے، کیسی اپرچونٹیز دینی ہے، کس طرح کے ان کو ہم نے روزگار پرووائڈ کرنے ہیں. اور ایک اور چیز جو میں مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، یہ جتنی بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ترقیاتی منصوبوں کی، اگر اس میں آئی ٹی کو آپ انکلوڈ کر لیں، انکلوڈ نہیں، اس پہ زیادہ فوکسڈ ہے. ابھی پرائم منسٹر نے خود کہا کہ 3 لاکھ لوگوں کو چائنا بھیجا جا رہا ہے آئی ٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کیوں پاکستان میں ہمارے پاس
آئی ٹی کے انسٹیٹیوٹس بہت سارے نہیں ہیں, یونیورسٹیز کیوں نہیں ہیں ہمارے پاس. تو اب حکومت کو آئی ٹی کو پاکستان میں ایک اسٹرانگ اسپیس دینے کے لیے بہت ساری یونیورسٹیز, کالجز اور انسٹیٹیوٹ بنانے کے اوپر بھی کام کرنا اچھا چاہیے. مجھے آپ بتائیں تھوڑا سا, ویسے اس بات میں آج آپ نے لگی لپٹی بات نہیں کرنی, ہاں, کیا جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہ پرفارمنس میٹر کرتی ہے کسی لیڈرشپ یا کسی پارٹی یا کسی کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے, یا کہ بس اچھے اچھے جو ہے نا ترانے لگا کے یہ وہ کر کے بس یوں جا رہے ہیں یوں آ رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے 60% یوتھ اقبال کے شاہین جو ہے اس چیز کے لیے ہم نے رکھے ہوئے تھے کہ یا انہوں نے فیوچر پروڈیوس کرنا ہے ہمارا؟ میں چونکہ آئی ایم ناٹ اے پرسن آف سینٹیمنٹس اور آئی ایم ناٹ ایموشنل پرسن, آئی بلیو ان ریشنل اسٹیپس کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ کا آج کا لیا ہوا ایک سٹیپ جو ہے وہ اگلے 15-20 سالوں تک آپ کو امپیکٹ دیتا رہے گا اور یا پھر ایفیکٹ کرتا رہے گا. تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو جو بھی سٹیپ ابھی لینا ہے وہ انتہائی سوچ سمجھ کے اور مستقبل کی تعمیر کا سٹیپ لینا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے مستقبل کا, آپ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے مستقبل کا, اور آپ نے لوگوں کو سڑکوں کے اوپر اکٹھا کیا ہوا ہے. تو وہ جو سڑکوں کے اوپر اکٹھا کرنے کی جو سیاست ہے, اور ایک سیاست وہ ہے کہ آپ یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں, آپ یوتھ کو اپنے ساتھ پارٹنر وہ سمجھ رہے ہیں, آپ یوتھ کو منصوبہ بندی ویسے کے ایک ساتھ بات ہے, ایک بیانیہ تھا facilitate کہ کر رہے ہیں. سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی, ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا سڑکیں بند کرنے سے قومیں بنتی ہیں. میرے خیال کمیونیکیشن یہ پوری دنیا جانتی ہے. اب آپ دیکھیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, ٹیپو آپ کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا, احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب, اس وقت جو شی جن پنگ ہیں ان کا جو گلوبل انیشیٹو ہے بیلٹ اینڈ روڈ, اس سے بڑا انیشیٹو اب تک پوری دنیا میں کوئی نہیں لیا گیا, اور وہ ہے کمیونیکیشن, روڈ انفراسٹرکچر, ریلوے انفراسٹرکچر. وہ اگر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو لے کر پوری دنیا, اور تاحیات وہ سی پیک کے یا بیلٹ اینڈ روڈ کے انچارج ہو سکتے ہیں, پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں, پورا چائنا مل کر ان کو رکھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو جی یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی روڈ سے تو نہیں ہوتا, روڈ بند کرنے سے جو قومیں بنتی ہیں. ایگزیکٹلی, اس کا بھی میں جواب دوں گا, لیکن اس سے پہلے جس طرح ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا کہ فلاں جو چیف منسٹر ہے یا پرائم منسٹر جتنے بھی رہے ہیں کہ ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے, ایڈمنسٹریٹر بڑا اچھا ہے. مریم نواز صاحبہ کی بھی بات ہوئی, بالکل وہ گراؤنڈ پہ کام بھی کر رہی ہے, وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ہو رہی ہیں سڑکوں کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے, ہاسپٹلس کے حوالے سے جو ہیلتھ کیئر کا ہے. لیکن یہ جو چیزیں یہ پائیدار نہیں ہوتی, یہ لانگ ٹرم کے لیے آپ سسٹین نہیں کر سکتے. ان کے لیے پوری جو ڈیولپ ورلڈ ہے وہاں پہ ہے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم, وہاں پہ جو آپ کا سول سروس ہے, ہماری جو بیوروکریسی ہے. ہم یہاں پہ اکثر بلیم کرتے ہیں, یہ میری اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہے, کہ فوج نے فلاں کام خراب کیا یا پولیٹیشین نے وہ خراب کیا. آج کل میڈیا کو بھی اس میں ڈالتے ہیں, لیکن اس ملک میں جو آپ کا 70% جو عوام ہے اس کا جو براہ راست تعلق آتا ہے وہ آپ کے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ, ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے, پولیس کے ساتھ جو تانا کلچر ہے, اس پہ ابھی تک کوئی کام نہیں کر سکا. عمران خان صاحب نے بڑے کمٹمنٹ عشرت حسین کو لے کے آئے, وہ 80+ بندے کو بٹھا دیا, اس نے صرف یہ کیا کہ ایک کتاب لکھ کے وہ انہوں نے وہ ایک منسٹر پورٹ فولیو ان کو ملا تھا اور وہ چلے گئے. اس گورنمنٹ کو بھی چاہیے اگر ملک میں آپ نے کام کرنا ہے, چاہے وہ اکنامک فرنٹ پہ ہو, لیکن چاہے ٹیپو یہ ڈیلیوری کے بات حوالے آپ کی سے. بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہیں یا گراس روٹ لیول سے جو لوگوں کے مسائل, یعنی لوگوں کی دہلیز تک ان کے مسائل حل کرنا چاہتی ہیں, تو اگر ابھی تک اعداد و شمار لے لیں تو یہ اس بات میں کسی قسم کی کوئی منافقت نہیں کرنا چاہتا, نہ کوئی میں پولیٹیکل سائڈ پہ لے جانا چاہتا ہوں اس کو. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں اگر آپ حساب لگا لیں تو سب سے زیادہ لوکل باڈیز جو تھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹس میں رہی ہیں, انہوں نے اس میں بہت کام بھی کیا. لیکن بہت اچھی بات ایک بات اور بھی ہے نا, یہاں پہ تھوڑا جگرا, بڑا جگرا بھی چاہیے نا. آپ کو پتہ ہے اقتدار کو نچلی سطح تک منتقل کرنا, یہ سب سے بڑا 70% جو ہے بجٹ فراہم کر دینا, پھر لوگوں میں بھی اتنا شعور نہیں ہے, مطلب اس حد تک لوگوں کو ہم نے شعور نہیں اجاگر کیا کہ جی گلیاں پکی کرنا, سڑکیں بنانا جو ہے لوکل باڈیز کا کام نہیں ہے. ہاں یہ ان کا کام ہے, لوکل باڈیز کا ہے. سڑکیں نہیں بنائیں گے, میری بات سنیں, سڑکیں نہیں بنیں گی, روڈ نہیں بنیں گے, تو پھر ووٹ بھی تو چاہیے نا سر. یہ ایک مسئلہ بنے گا, پہلے لوگوں میں شعور لائیں. تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اب اتنے کرائسس سے سب پارٹیاں گزری ہیں, کسی کی لیڈرشپ ماری گئی ہے, کوئی جیل میں رہا ہے, یعنی سب اس پروسیس رہے ہیں. اب ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس سائڈ پہ بھی کہ عوام کو یہ جو پاورز ہیں ڈیلیگیٹ کریں عوام کو, تاکہ نچلی سطح تک چلے جائیں, اور یہ ان کی اسٹرینتھ اسی میں ہوگی, پھر یہی عوام ان کے لیے اٹھیں گی. اب یہ جو ڈیولپ ورلڈ ہے وہاں پہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی؟ سر آپ یہ بتائیں لوکل باڈیز کو ابھی کس نے تیس نیس کر دیا؟ یہ چیزیں ہمیں کم از کم سچ تو بولنا ہے نا سر. بخاری صاحب یا مشرف کے ٹائم سے ہم شروع کرتے ہیں, ان کا سسٹم جو بھی تھا اس میں فلاز تھی. لیکن میں اگر اپنی بات کروں کہ ڈسٹرکٹ ٹانگ جو ہے, جو سب سے پسماندہ ترین ڈسٹرکٹ ہے کے پی کا, تو اس میں جتنا بھی ابھی تک کام ہوا ہے, سڑکیں ہوں یا نالے ہوں یا تھوڑا سا وہاں پہ یعنی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے, وہ جب مشرف لے کے آیا تھا وہاں پہ لوکل باڈی سسٹم جو ناظم کا سسٹم, چلے پھر میں آپ کو اس کا بھی بتا دیتا ہوں. میں خود میں اس چیز کو اس کا بیڑا کس نے غرق کیا؟
جو نہیں میں اس چودھری کو عروج برادران خود گواہ ہوں. وہ جو چیک گئے تھے نا 7-7 کروڑ کے, 5-5 کروڑ کے, 6-6 کروڑ کے, کہ آپ اپنی تحصیل میں, آپ اپنے ٹاؤن میں یہ کام کریں, تو وہ بلا دیتے تھے وڈیرا ادھر آؤ بھائی تم جاؤ کپڑے استری کروا لو, میرا ذرا چیک وہ لے کے آؤ, چیک کہاں رکھا ہوا ہے. دیکھو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اگر اس میں بھی دیکھیں ان چیزوں کو ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنانا, ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہے. ڈیموکریٹک سسٹم میں وہ یعنی اچانک نہیں آتی, اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ کے کوڈز وہ کہہ رہے ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو کہ آپ جو انٹر پارٹی الیکشن ہے وہ صحیح طریقے سے کروائیں, وہ نہیں کروا رہے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ لوکل گورنمنٹ جو سسٹم ہے کہ آئین کا وہ حصہ ہے, ان کو وہ کر لیں, وہ نہیں کر رہے. تو میرے خیال میں اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. یہ کیونکہ یہ پاکستانی عوام کا جو ایک سب سے بڑا ایشو ہے کہ یہ بہت جلدی لوگوں کو بھول بھی جاتے ہیں. اب نواز شریف صاحب نے اتنے کام کیے ہیں, پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی وہ جو پبلک ایک سپورٹ تھی وہ اچانک سے ختم ہو گئی. یعنی بھٹو صاحب نے جو کروائی گئی جو بھی تھا, یعنی لوگ جب یعنی اٹھتے بھی ہیں, اب ہر چیز اس پہ امپوز نہیں کی جا سکتی, لیکن میرے خیال میں برین واشنگ کے لیں یا تھوڑا سا یہ کہ ہم وہ جو ہیں کہ ہم بہت جلدی جو اپنے جو خیر خواہ ہوتے ہیں وہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں, اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں. دوسرا جو آپ نے چائنا کے حوالے سے بات کی, اب آج کل ہم ویسٹرن سر ہماری بھی تو حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم اپنی انا کی بین چڑھا دیتے ہیں ہر چیز کو. وہ ایک مثال دیتے ہیں نا, میں ٹرانسلیٹ بھی کر دوں گا, چیزگورم خان تھا وہ خان گوری آسمان تھا. یعنی میں خان صاحب کو دیکھتا ہوں, خان صاحب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. ناظرین یہ بتائیے گا جو آنے والے دنوں میں صورتحال ہے اوورآل اگر ہم دیکھیں, آج یہ پریس کانفرنس جو وزیر خزانہ کی تھی جس میں انہوں نے معاشی اہداف کے حوالے سے حکومت کی ریونیو میں اضافے کی جانب وزیر خزانہ نے پرائیویٹائزیشن کو جو ہے بڑا امپورٹنٹ قرار دیا ہے, کیونکہ وہاں سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ہم بلکہ انہوں نے تو کہا کہ ہم بہت سارے اداروں کو جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنے جا رہے ہیں, اور پھر آپ اس نیگوسیشن کے عمل کو اور اس پروسیس کو آنے والے دنوں میں یہ جو پارا سیاسی پارا ہے نا ذرا یہ ڈاؤن ہو جائے. آپ کو لگ رہے ہیں اس کے آثار؟ دیکھیے یہ جو ایک انہوں نے انیشیٹو لیا ہے کہ پرائیویٹائز کرنے کا, میں سمجھتی ہوں کہ بلکہ ہم سب اس چیز سے ایگری کریں گے, اگر کوئی ادارہ پروفٹ میں نہیں جا رہا, الٹا وہ ہمارے سسٹم کے اوپر بوجھ ہے, ہمارے عوام کے اوپر بوجھ ہے, ہمارے قومی خزانے کے اوپر بوجھ ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو پرائیویٹائز کر دیں, ختم. اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو بلکہ بے شک اس کو ختم کر دیں. کچھ ادارے ایسے بھی ہیں, چند ایک کے نام لیے گئے ہیں کہ جن کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے گا. جو بڑے ادارے ہیں, ہم بار بار بات کرتے ہیں پی آئی اے کی, اگر ایک تو وہاں پہ مسئلہ یہ ہے سر کہ وہاں پہ ایک تو اتنے لوگوں کو ہائر کر لیا گیا ہے جتنے کی ضرورت بھی نہیں تھی, اتنی کیپیسٹی بھی نہیں تھی. ایک تو یہ وجہ بھی بنتی ہے کسی ادارے کے لاس میں جانے کی, پھر ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف آتے ہیں. ہمارے بہت سے گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہیں, ہم میڈیا سے, ہم جرنلسٹ ہیں, ہم کسی میں نام نہیں مینشن کروں گی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اگر 500 لوگوں کی ضرورت ہے, وہاں پہ 1500-1800 ملازمین بھرتی ہیں, سارا دن ایک ویب سائٹ رن کرنی ہے, جسٹ اس کے اوپر نیوز ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈالنی ہے. 1500 ملازمین کا بوجھ ہے خزانے کے اوپر, وہاں سے ان کو سیلریز جاتی ہیں. اس طرح کے بہت سے ادارے ہیں, پی آئی اے ہے اور کئی ایسے ادارے ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے پرائیویٹائز کر. اچھا لوگوں میں ایک غلط تاثر بھی ہے, اس تاثر کو ذرا, کیونکہ ہم اس کے رسپانسیبل ہیں اور ہم نے لوگوں میں یہ شعور لانا ہے کہ جی اگر کوئی پرائیویٹائز ہونے جا رہا ہے کوئی ادارہ, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے روزگار ہو جائیں گے. لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ جی ہماری نوکریاں چلی جائیں گی, ہم یہ ہو جائیں گے. یہ سر دیکھیں کہ آپ اگر ہم مثال دیتے ہیں کہ مانگ کے کتنی دیر آپ کھاتے رہیں گے, وہ تو کوئی بھی آپ کو اس طرح سے پھر ہم بھکاری ہی جانے جائیں گے نا پوری دنیا میں. ہمیں اپنے ادارے چلانے کے لیے, وہ ادارے جو خسارے میں ہیں, جو ہم رن نہیں کر پا رہے صرف اس لیے کہ حکومت کے اوپر یہ الزام ہے, اور لوگ کہیں گے جی اس حکومت نے فلاں ادارے بیچ دیا, جس طرح سے ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر لوگ کر رہے ہیں. اور پرائیویٹائز بھی ایسے نہیں ہوں گے جب تک ایفیشینٹ نہیں بنایا اپنے اداروں کو, اور بالکل نو ڈاؤٹ کہ حکومت ریفارمز لا رہی ہے. ایف بی آر میں آپ دیکھیں پرائم منسٹر نے ایک زورانے کے دوران ایف بی آر میں جنہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی تھی ان کو انعامات بھی دیے, ان کی تعریف بھی کی, اور ساتھ میں انہوں نے ڈانٹا بھی اچھا خاصا کہ جی آپ لوگوں نے جو ہے اعتماد کا فقدان پیدا کیا ہے, اور میں اس حوالے سے بڑا سخت پیش آؤں گا. اور اب اس ڈیجیٹلائزیشن کو بھی انہوں نے ایک عالمی کمپنی کے حوالے کرنے کی بات کی. جی بالکل. اور لوگوں کی جو آپ نے اویئرنیس کی بات کی سر, یہی پلیٹ فارم ہے, میڈیا کے ذریعے ہی لوگوں میں یہ اویئرنیس کریٹ کی جا سکتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کوئی ادارے یا ملک بیچ کے کھانے والی نہیں ہے, یا نہ یہاں سے بھاگنے والی نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے. ان لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک اس طرح کا ادارہ چلانے کے لیے ہمارے خزانے کے اوپر کتنا بوجھ ہے, اور اس کے بدلے میں ہمیں کتنے مختلف قسم کے ٹیکسز سے گزرنا پڑتا ہے, یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے. تو اس کو پرائیویٹائز کر دیں, پروفٹ میں چلا جائے گا, اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. ہونا چاہیے پوری دنیا میں, بلکہ میں آپ سے بھی اسی کے بعد آپ چاہوں گا آپ اسی پہ روشنی ڈالیے گا. 25 کروڑ عوام اور 12,000 ارب روپے ریونیو ٹارگٹ اگر ہمارا نہ پورا ہو تو یہ انفارچونیٹ نہیں ہے. چند لاکھ لوگ, 25-30 لاکھ لوگ جو ہے وہ فائلر ہیں,
ٹیکس نیٹ میں ہے اور باقی اتنی بڑی پاپولیشن ہے وہ ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں ہے, کیسے سروائیو کرے گی اسٹیٹ؟ یہ دیکھو نا, یہ وہی اویئرنیس کی ضرورت ہے لوگوں کو. ہم نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی پہلے بات کی, اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے میں چاہتی ہوں اور ہم لوگ سب یہی چاہتے ہیں کہ یار یہ جو گورنمنٹ بن گئی ہے اس کو چلنے دیا جائے, اس کو 5 سال پورے کرنے دیا جائے. اس کے بعد اگر یہ کچھ پرفارم نہ کرے, اس کی پرفارمنس ہمیں نظر نہ آئے, جو انیشیٹو لیے ہیں, اللہ کرے آپ کا criticize منہ کر مبارک ہو سکتے ہیں. کہ ہمارا ووٹر جو ہے وہ پرفارمنس کو دیکھ کے ووٹ ڈالے. یہ نہ سر ایک چیز میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی, آپ نے یوتھ کی بات کی تھی. جس یوتھ کو آپ نے کہا نا کہ اس کی قسمت میں یہی تھا کہ جی وہ ایک خاص چیز کی طرف اس کو لگا دیا جائے, ہوا یہ ہے کہ ایک گیپ تھا, اس گیپ کو فل کر دیا ان لوگوں نے. وہ لوگ جانتے تھے کہ کس طریقے سے کون سے ٹیکٹکس اور کون سے سوشل میڈیا کی پاور کو استعمال کر کے ہم اپنی یوتھ کو ایک خاص ڈائریکشن میں لگا سکتے تھے. فائنینسرز بھی ہیں بین الاقوامی سطح پہ جو فائنینسنگ ہو رہی ہے, یہ تو پاسبل ہی نہیں نا, فائنینسنگ کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور سٹل فائنینسنگ ہو رہی ہے. جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے اسٹیٹ آف پاکستان کیپیسٹی ایشوز ہمارے کو کہ ہم ایگرو بیسڈ اکانومی ہیں, ایگریکلچر ریفارمز لائے گئے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھادوں پر اور اس پر بھی سبسڈی, ٹارگیٹڈ سبسڈیز بھی ضروری ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف ہی جائیں گے, سبسڈی بھی دی جاتی ہے, اسپیسیفک اسٹڈی دی جاتی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو اب ہمارا جو طرز عمل ہے, ایف بی آر میں ریفارمز لا رہے ہیں, اسٹرکچرل ریفارمز آ رہی ہیں, اسٹریم لائن کر رہے ہیں سب کو, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے ریونیو ٹارگیٹ پورا کر کے وہ جو پیراسائٹ بنے ہوئے ڈیپینڈنٹ بنے ہوئے نکل جائیں گے اس سے؟ سب سے پہلے تو ہم خواہش کریں گے اور دعا کریں گے کہ یہ سارے اقدامات پایا تکمیل تک پہنچ جائیں. آمین. میں کوئی مور دین 15 ایئرز یہ پرائیویٹائزیشن کو سن رہا ہوں. چیمبر آف کامرس کو بھی آپ ڈیل کرتے ہیں نا سارا؟ جی, ہم وی آر آلویز فوکس. 2 days ago اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہاں پہ اٹ واز اے گیدرنگ جہاں پہ بزنس کمیٹی کٹی ہوئی تھی. تو انہوں نے تقریر میں یہ بات کی کہ ہیتھرو ایئرپورٹ اگر آؤٹ سورس ہوا ہوا ہے تو اسلام آباد ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے میں کیا مسئلہ ہے. مسائل کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ چیز کو چھپا دیا جاتا ہے اور اصل ایشو پیچھے رہ جاتا ہے اور ہم کسی اور طرف لگ چکے ہوتے ہیں. پرائیویٹائزیشن ضرور ہونی چاہیے. چارٹر آف اکانومی کی ہم کب سے بات کرتے جا رہے ہیں, جو پرائم منسٹر صاحب نے سب کو فون کیا, یس دا بزنس کمیٹی سپورٹ آرڈر ہے, کیونکہ جب تک یہ سارے مل بیٹھ کے دور رس تلخ فیصلے نہیں کریں گے اس ملک کے لیے تب تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. سر ابھی ایس آئی ایف سی کے امبریلا تلے جو ہے وہ یہ تمام 5 کی 5 کمپوننٹس جو ہماری بیک بون ہے, اب اس میں میرے خیال میں تاخیر نہیں, اور اگلے چند ماہ میں جو ہے پرائیویٹائز ہو جائے گا. پی آئی اے وغیرہ بھی سب اس کے تو اگست میں ٹینڈر, اس سے پہلے ٹینڈرز بھی ہونے. تو ہم اسٹرانگلی سپورٹ کرتے ہیں ایس آئی ایف سی اور بی او آئی کی انٹیگریشن کو, اس پرائیویٹائزیشن کو, کہ جو گورنمنٹ ایکسچیکر کے اوپر برڈن ہے ان کو وہاں سے نکالیں اور ان کو ارننگ کمپوننٹ کے اوپر لے کر آئیں. آپ نے یہاں بات کی ٹیکس نیٹ کے بڑھانے کے اوپر, تو چیمبر سے زیادہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے اوپر کون بات کرے گا؟ میرے تمام 18,500 ممبرس ٹیکس پیئرز ہیں. بلکہ ہم تو گورنمنٹ سے ایک پروپوزل کے اوپر بات کی ہے کہ ایوری بزنس شوڈ بی اے ممبر آف ار چیمبر, اور جب وہ چیمبر کا ممبر بنے گا تو ڈیفینیٹلی وہ فائلر بنے گا. اینڈ چیمبر کین فیسیلیٹیٹ دیٹ پروسیس ایز ویل, کہ پورے بزنس کمیونٹی کو, پورے جو کاروباری برادری کو ایک پورے ٹیکس نیٹ ٹیکس بیس کا حصہ بنانا چاہیے. چیمبرس کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان ٹو دیٹ. لاسٹ, گورنمنٹ کو اپنے ڈیجیٹائزیشن کی طرف بہت تیزی سے جانا چاہیے. انہوں نے فنڈ مختص کیے ہیں, وی اپریشیٹ دیٹ تھنگ. ایف بی آر کی ریفارمز بہت ضروری ہیں. یہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا انویسٹر کا, آج کچھ ہو رہا ہے کل کچھ ہو رہا ہے, اس میں ایف پی آر کی ریفارمز, ایف پی آر کی کیپیسٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ نئی ٹیکس نیٹ بڑھا سکتے اس کرنٹ کمپوننٹ کے ساتھ. اینڈ یس, پاکستان از اے انویسٹر فرینڈلی. سر کسٹم جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے اس کی طرف زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, بہت ساری کیونکہ کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ کی مد میں جو روکیں, ریزرو پرائز لگائے جاتے ہیں, پھر کسٹم کے اندر جو ہے بہت سارے معاملات ہیں, وہاں ہمارے ریونیو اسٹک ہو جاتا ہے. سر آپ نے دیکھا پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے برہمی کا اظہار کیا, جو ہمارے ممبرز ہوتے ہیں, جوڈیشل ممبر ہوتا ہے, ایک ٹیکنیکل ممبر ہوتا ہے, جو ایک جوڈیشری کا ایک اپنا نظام ہے, جو اپلیٹ ٹریبونلز بنے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے بھی بڑا کام ہوا ہے, اس کی ضرورت بھی تھی. جی ایسی ہے. ڈاکٹر صاحب ون ویری بیوٹیفل تھنگ جو اس وقت گورنمنٹ ریاست ریئلائز کر چکی ہے, اور یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہم سے ڈائریکٹلی بات کی, دین علیم خان صاحب دا چیئرمین فار بی او آئی اینڈ پرائیویٹائزیشن, انہوں نے بات کی, اینڈ دین ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بات کی کہ ویسے سر ایک بات ہے, میں آگے بھی بڑھوں گا کیونکہ یہ بڑی سبسڈی لیتے ہوئے جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوتا, ٹیکس دیتے ہوئے میں جو بات یہ ایک چیز بھی ہے بڑی امپورٹنٹ, کہ ریاست یہ ریئلائز کر چکی ہے کہ کاروبار کرنا ریاست کا کام نہیں ہے. دس از ویری بیوٹیفل تھنگ کہ لیٹ دا بزنس مین ڈو دا بزنس, اور ریاست اپنے مانیٹرنگ کو یا ریاست اپنے اس کام کو کرے, اپنے ایڈمنسٹریٹو کام کو کرے, اور باقی سارے لوگوں کا کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اچھی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. دعا یہ ہے اور اپنی نیک خواہشات ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ یہ پایا تکمیل تک پہنچ جائیں اور یہ تمام چیزیں جو امپلیمنٹ بھی ہو جائیں. 3.9 ٹریلین روپیز کے جو ہیں وہ ٹیکس جو چھوٹ ہے اس کو بتدریج ختم کرنا حکومتی ترجیحات میں شامل ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو پسا ہوا طبقہ ہے, ایک مڈل کلاس. اب خیر ابھی مجھے تو تھوڑا سا پریشانی ہوگی کیونکہ اب موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس کلاس کو بحال کرے, لوور مڈل کلاس, پھر لوور طبقہ ہے,
پھر ایلیٹ ہے، یہ تو ختم ہو گئے تھے. اب یہ بن گیا تھا کہ جی یا امیر ہے تو یا غریب ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کسی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آگے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی نظر نہیں آ رہا. یہ نظر آئے گا. دیکھیں ابھی ٹائم ہے پرفارمنس کا اور ڈیلیورنس کا اور انسینٹیو دینے کا اور سروسز بحال کرنے کا. تو جب یہ ٹائم ایک آتا ہے اور یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ میں ہی آتا ہے. آپ نے سب سے پہلے کنڈیوسو انوائرمنٹ دینا ہے اپنی قوم کو, عوام کو, ان کو ٹرسٹ دینا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں, آپ کو بدلے میں یہ چیزیں دی جائیں گی. میں نے جیسے کہ مطلب ہیونگ سیڈ ارلیئر کہ آپ کو پہلے ایک ایسی منصوبہ بندی کی, ایسی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں اور وہ بھاگے نہیں. جیسے کہ ایف بی آر جو ہے, بہت سارے لوگوں کی شکایات تھی کہ ہم تو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں, لیکن ایف بی آر کی طرف سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, بہت ساری کمپلینٹس ہوتی ہیں, بہت سارے لیٹرز آنے شروع ہو جاتے ہیں, ای میلز آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو صرف یہ وجہ ہے, ورنہ ہم تو ٹیکس دینا چاہتے ہیں. تو کمیونیکیشن ایگزیکٹلی وہ فارم فیل آپ کر ہی نہیں سکتے. عام آدمی اور ایک چھوٹے اسمال انڈسٹری کا جو اونر ہے وہ کہاں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ فیل کر سکتا ہے. تو چیزوں کو کمپلیکیٹڈ بنانے کے بجائے چیزوں کو ایزی بنائیے اپنے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ اس کو سمجھ کے. لیکن اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ہم نے ایک حکومت کو دیکھا جس نے 3.5 سال حکومت کی, پھر اس نے بغلیں بجائی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہمیں 28 درجہ کامیابی حاصل ہوئے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا پتہ ہی نہیں تھا. یعنی مینوفیکچرنگ سائڈ پر ہم بالکل فیل ہو گئے. ایکسپورٹ ہماری کم ہو گئی, اب ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, اب ہم جو ہے وہ زیادہ ہماری پروڈکشن بڑھ رہی ہے. تو یہ چیزیں تو ہمیں اشارہ کر رہی ہیں نا کہ ہم اس سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں. بالکل. لیکن یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, ایف ڈی آئی جو ہے وہ نہیں ہوگا, یعنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ڈاکٹر صاحب آپ نے پودا لگا دیا ہے نا, اب پودا آپ نے لگا دیا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ پودا بڑا ہوگا تو یہ اچھا فروٹ بھی دے گا. آپ کو تب تک کا انتظار بھی کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے اس پودے کو آپ کو پانی دینا ہوگا. اچھا یہ ویسے بات بتاؤں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اس وجہ سے نا مرد بھی کبھی کبھی ناراض ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ٹائم دو جب خواتین. آپ ناراض, آپ بھی ناراض ہیں. اچھا نازیہ, اچھا ٹیپو یہ بتائیے گا, سمت اچھی ہے, ڈائریکشن بھی نظر آ رہی ہے, اکنامک انڈیکیٹرز بھی بہت اچھے ہیں. بلومبرگ کی رپورٹ ہم نے حالیہ دیکھی ہے. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہے اعتماد ان کا بحال ہو رہا ہے. $12 بلین جو ہیں فوری طور پر ہمیں ملنے کے امکانات ہیں, جو ہمیں, کیونکہ ایک آئی ایم ایف نہیں ہوتا, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی جڑے ہوتے ہیں, ابھی تک اسٹک پڑے ہمارے پیسے, وہ بھی آ جائیں گے جب آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. ساری چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ایک سمت ہماری جو ہے اس کی ڈائریکشن ہمیں نظر آ رہی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اس میں آپ کو ریفارمز کرنے ہوں گے کیونکہ ابھی تک ریفارمز سچ نہیں ہو رہے. ایف بی آر کی ہم نے مثال دی تو ایف بی آر میں کچھ ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے, کچھ کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے, کچھ کے خلاف کچھ کیسز بھی چل رہے ہیں. لیکن ایف بی آر کو آپ نے باقی جو ٹیکس کلیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں اور فیسیلیٹیشن کی, تو وہ اس نیچ پہ اس کو بنانا ہوگا. باقی صرف ایف بی آر نہیں ہے, اور بھی ادارے ہیں. آپ نے ریونیو جنریشن 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ ذرا ان کو دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. یعنی ایسے بھی صوبے ہیں کہ جو 90% جو ان کا بجٹ ہے وہ وفاق سے لے رہے ہیں, اور صرف 10% جو ہیں وہ ان کی پرونشن. سر ہماری اکنامک پالیسیز جو ماضی میں رہی ہیں, آپ کو بھی یاد ہوگا, کسی گھر میں 3 لاکھ روپیہ ہے تو اٹانومس ہو گیا جی ایف بی آر, گھر میں چھاپا مار دیں. ہم نے کہا جی کہ لوگوں نے اپنے جہیز کی بچیوں کے لیے بھی 10-20 لاکھ رکھے ہوتے ہیں خدا کے لیے. ایف بی آر کو بھی گھروں سے چھاپے نہیں. 50,000 روپے جو ہے آپ پرچیزنگ کریں گے تو شناختی کارڈ دکھانا, نہیں کرو گے تو پکڑ کے ماریں گے. ڈرا کے بھی نہیں کیا جاتا ہے نا. یہ صرف ایک مثال دوں, یہاں پہ آپ جتنے بھی ایلیٹ جو یہاں پہ ریسٹورینٹس ہیں یا جو سٹورز ہیں, وہ لوگ جو کارڈ وغیرہ یوز نہیں کرتے. ایف بی آر اسلام آباد میں اس کو ابھی تک امپلیمنٹ. جی نازیہ آپ کچھ کہنا چاہیں, کنکلوڈ کریں, لیکن کنکلوژن آپ کی نصیب میں. دیکھیے اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا, لیکن یہ نہیں ہے یہ ہوگا نہیں. ٹھیک ہے, ہم اس ڈائریکشن پہ, ہم اس پٹری پہ, اس لائن پہ چل پڑے ہیں. لیکن میں اگین پھر کہوں گی, میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ ہر چیز کو سکسیزفل کرنے کے لیے اس کا انیشیٹو تو ضروری ہوتا ہے, لیکن اس کو ٹائم بھی دینا چاہیے. یہ نہیں ہوتا آج آپ نے شروعات ان سے کر لی, کل کو ہمیں ایک اور پروجیکٹ نظر آ جائے, وہ آ کے سارا کچھ بند کر دے اور ہم دیکھیں کہ ہم نے تو شروعات کی تھی. لوگ کہتے ہیں ہم بھی کہیں کہ 200 ارب روپے منہ پہ مار دے گا, 100 ارب لا کے ایسے کر دے گا. یہ سارا تو بالکل نہیں, ایسے نہیں. دیکھیے یہ والی جو گورنمنٹ ہے سنجیدہ ہے, انشاءاللہ چیزیں ہو جائیں گی, لیکن اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا. اور باقی جو عروج نے بات کی, یہ واقعی ایف پی آر کو اپنا تھوڑا سسٹم بہتر کرنا چاہیے. ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے تو لوگوں کے لیے تھوڑی سی آسانی بھی پیدا کرنی ہے. کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ بھی بالکل کمر کس لی, انہوں نے وہ بھی جانے. عید کا دوسرا دن ہے, بہت شکریہ آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا. عید کا دوسرا دن اور آج بھی عید قرباں, یہ ایک پیغام ہے کہ جب تک آپ کی سوچ اجتماعی نہیں ہوگی, اجتماعیت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کو انفرادی فائدہ بھی ہوگا. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ بس ایک اپنی ذات سے عشق ہے سچا, باقی سب افسانے ہیں,
تو پھر یہ قوم نہیں بنے گی. پھر آپ گلے اور شکوے کرتے رہیں گے, آپ کو بھی اس سے فائدہ نہیں ہوگا. جب آپ ایک گھر کی مینجمنٹ کرتے ہیں, سب کا سوچتے ہیں نا, تو پھر آپ کو کپڑے بھی استری ملتے ہیں, پھر آپ کو کھانا بھی اچھا ملتا ہے, گھر میں صحت کے معاملات بھی نہیں ہوتے, کیونکہ پہلے آپ کو پورے گھر کی مینجمنٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ ملک ہمارا ہے, ہم سب کو مل کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.